सो ही माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा सिमरन को बोलती है कि चलो ये ड्रेस चेंज करके आओ। अरे जाओ ना यार। तो सिमरन जैसे ही चेंजिंग रूम में जाती है तो दुर्गा भी उसके पीछे पीछे चेंजिंग रूम में घुस जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। सिमरन बोलती है अरे यार ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज़ बाहर जाओ, किसी ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ यार जाओ ना यार। दुर्गा नहीं चाहती है तो सिमरन बोलती है अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं जाना ना तो मुंह उधर घुमाओ, तभी चेंज करूंगी। तो दुर्गा मुंह उधर घुमा देती है और फिर सिमरन चेंज कर लेती है। जैसे सिमरन चेंज करती है दुर्गा इधर को फेस घुमाती है और सिमरन को बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि सिमरन बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो लग रही थी। तो दुर्गा उसके करीब जाने लगती है और उसे वो दिमाग सा लगा के उसके फेस को टच करके किस करने लगती है, पर सिमरन उसे पीछे को पुश करती है। तो दुर्गा उसके दोनों हाथों ऊपर करती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तो फिर सिमरन भी उसे किस कर लेती है। ये दोनों बस ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे और अब सिमरन भी फुल मूड में आ जाती है। वो एकदम से वो दुर्गा को पीछे करती है और उसको दिमाग सा लगा के उसके हाथ में ऊपर करती है, लिप्स पे किस करने लगती है। तो दुर्गा भी हंसती है और वो सिमरन को किस कर रही थी। दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे थे कि सिमरन धीरे धीरे यूँ दुर्गा के नेक की तरफ जाती है और जैसे ही वहाँ पे यूँ किस करने वाली होती है कि दुर्गा को पता नहीं अजीब सा कुछ होता है, वो एकदम से सहम जाती है और सिमरन को जोर से पुश करती है, जिससे सिमरन में पीछे दीवार में जा लगती है और उसको बहुत जोर से चोट भी लग जाती है। कहती आ मम्मा लग गई, क्या क्या हुआ दुर्गा आपको। तो कहती सॉरी सॉरी। दुर्गा बहुत ज़्यादा सॉरी करती है और फिर एकदम से अनलॉक करती है दरवाजा और बाहर चली जाती है। दुर्गा की सांसें बहुत तेज़ हो जाती है और उस बेचारी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी सिमरन आती है पीछे से और कहती दुर्गा आर यू ओके। तो वो देखते हैं कि दुर्गा की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उसकी तबीयत शायद ख़राब हो रही है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सिमरन भाग के जाती है, कहीं से पानी लेके आती है और दुर्गा को पानी पिलाती है और उधर ही बिठाती है कि आर यू ओके। दुर्गा प्लीज़ बताओ आर यू फाइन, क्या हुआ था आपको। तो दुर्गा की तबीयत थोड़ी संभलने लगती है और वो कहती है हाँ I'm totally fine, it's okay, मैं ठीक हूँ। सिमरन बोलती पर सडनली आपको आपको क्या हुआ था। दुर्गा बोलती नहीं नहीं, सडनली नहीं, वो पहले ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो सिमरन बोलती बहुत आपकी तबीयत ख़राब थी और आपने मुझे बताया भी नहीं, क्या हुआ आपको। तो दुर्गा चुप हो जाती है, कहती नहीं कुछ नहीं, चलो शॉपिंग करते हैं। पर सिमरन दुर्गा का हाथ थाम के कहती नहीं, आई डोंट थिंक कि आपकी तबीयत ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, हमें हमें डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। तो क्या बोलती नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम फाइन, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। हाँ चलो शॉपिंग करते हैं। तो वो दुर्गा ऐसे चल ही रही थी, वो सिमरन से आगे आगे चल रही थी कि सिमरन उसका हाथ थाम रही थी और दुर्गा वो पीछे होती है, वो सिमरन को देखती है। सिमरन बोलती आर यू श्योर कि आप ठीक हो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो दुर्गा ऐसे फेक स्माइल करती कहती हाँ हाँ, मैंने बोला ना कि मैं ठीक हूँ, ज़्यादा मत सोचो क्या मम्मा की तरह यार, एक ही सवाल ठीक हो बोला ना मैं ठीक हूँ। चलो शॉपिंग करते हैं हाँ। तो ऐसे फिर ये लोग वापस शॉपिंग करने लगते हैं, पर सिमरन दुर्गा को बार बार नोटिस कर रही थी कि दुर्गा थोड़ा चेंज बिहेव करी है, जैसे वो थोड़ा डरी हुई है, थोड़ा सहमी हुई है। पर क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था सिमरन को। सिमरन दुर्गा से पूछ तो रही थी पर दुर्गा उसकी बातों को टोटली इग्नोर कर रही थी। तो सिमरन समझ जाती है कि पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो पूछना बंद कर देती है। पर उसके माइंड में ये चीज़ तो आ गई थी कि कुछ तो है जो दुर्गा उससे छुपा रही है और वो जानती थी दुर्गा खुद नहीं बताएगी, इसलिए सोचते कि वो दुर्गा की मम्मा से पूछेगी घर जाने के बाद। और ये दोनों साथ में फिर काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, थोड़ा घूमते भी हैं और ये लोग पार्क में भी जाते हैं। पर दुर्गा पार्क में जाने के बाद किसी एक झूले में भी नहीं बैठती। सिमरन उसे वजह पूछती है पर दुर्गा उसे कुछ भी नहीं बताती। वो हर झूले में सिमरन को अकेले भेज देती है, इसलिए सिमरन भी ज़्यादा झूला नहीं लेती और ये लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। और दुर्गा जो है वो बहुत ज़्यादा घर आके रोने लगती है। उसने सोचा था कि आज वो सिमरन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेगी, उसे अच्छा फील कराएगी, पर उसने सब खराब कर दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो खुद को कोसने लगती है कि उसे फिर से वो सब कुछ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ सिमरन बहुत ज़्यादा परेशान थी दुर्गा को लेके। वो सोचती है कि वो आंटी को कॉल करे या ना करे और फिर वो आंटी को कॉल कर ही देती है। वहाँ आंटी सिमरन को कॉल देके थोड़ा शॉक्ड होती है और फिर कहती है हाँ सिमरन बेटा सब ठीक तो है ना। तो सिमरन पूछ ही लेती है आंटी से कि आंटी दुर्गा को क्या हुआ है। आई नो कुछ है जो वो सबसे छुपाती है, मैंने देखा है, वो डरती है किसी चीज़ से, पर वो चीज़ क्या है। दुर्गा की मम्मा कहती है क्या हुआ, कहीं उसे फिर से पैनिक अटैक्स तो नहीं। ये सुनते ही सिमरन एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहती है व्हाट पैनिक अटैक्स दुर्गा को।
کیوں؟ اور کب سے اسے کب سے آ رہی ہے پینک اٹیکس؟ تو آنٹی بات کو چینج کرتے ہیں کہ ارے نہیں نہیں، اسے کیوں آئیں گے بھلا پینک اٹیکس؟ تو سمرن بہت ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز آنٹی بتائیں، مجھے ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو میں اس کا خیال رکھ پاؤں گی۔ پر درگا کی مما کچھ بھی نہیں بتاتی، وہ بس اتنا ہی کہتی ہے کہ بیٹا وہ دکھاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے پر وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ سمرن بولتی پر میں کیسے خیال رکھوں گی جب تک مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ مجھے پلیز سب بتائیے۔ پر درگا کی مما کہتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا بیٹا، میں تمہیں کیا ہی بتاؤں۔ اور وہ کال کٹ کر دیتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایک ڈاکٹر کو کال لگا دیتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ درگا شاید پھر سے پہلی جیسی سچویشن میں آ رہی ہے، پر میں اپنی بیٹی کو پہلی جیسی سچویشن میں مزید نہیں دیکھ سکتی، آپ کیا کریں، آپ کیسی میڈیسنز دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر بولتے ہیں میں نے تو صحیح میڈیسنز دی ہیں، پر شاید وہ میڈیسنز اپنی لے ہی نہیں رہی۔ تو درگا کی مما جو ہے وہ سیدھا درگا کو کال لگا دیتی ہیں اور اسے پوچھنے کہ بیٹا کیا تم اپنی میڈیسنز لے رہی ہو؟ درگا بولتی ہاں مما میں لے رہی ہوں۔ تو اس کی مما کہتی کھاؤ میری قسم۔ تو درگا ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی میڈیسنز لے ہی نہیں رہی تھی۔ تو اس کی مما سے بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہے کہ بیٹا کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ ایسا، تم اپنی ماں کو خوش نہیں دیکھ سکتی نا، تم جانتی ہو میں تمہیں اس سچویشن میں نہیں برداشت کر سکتی، پلیز بیٹا ایسا مت کرو، اپنی میڈیسنز ٹائم پہ لو۔ درگا بولتی مما میڈیسنز کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ایک دم بیکار ہے۔ تو اس کی مما کہتی بیٹا پلیز تمہیں میری قسم، تم اب ٹائم سے میڈیسن لوگی اور ایک میڈیسن بھی اسکپ نہیں کرو گی، کھاؤ میری قسم۔ تو کہتی مما پلیز مجھے قسم وسم نہیں پسند۔ تو اس کی مما زبردستی سے کہتے ہیں تمہیں میری قسم ہے، تمہیں ٹائم سے میڈیسن لینا ہی ہوگا۔ تو بیچاری درگا ہاں کر دیتی ہے اور پھر اپنی مما سے ان کا حال چال جانتی ہے اور تھوڑی دیر مما سے بات کرنے کے بعد درگا کال کٹ کر دیتی ہے اور وہ سیدھا سمرن کو کال لگا دیتی ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ کر دیتی ہے، ڈانٹ دیتی ہے کہ تم نے مما کو بتایا۔ سمرن بولتی تو میں کیا کرتی، آپ تو مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی، تو مجھے آنٹی کو ہی کال لگانا تھا نا۔ پر درگا بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اب مجھ سے بات مت کرنا، اور ایسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے۔ سمرن بار بار درگا کو کال لگاتی ہے پر درگا اپنا موبائل ہی آف کر دیتی ہے، وہ بات ہی نہیں کرتی سمرن سے۔ اس لیے سمرن بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، اسے بھی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے شاید اچھا نہیں کیا آنٹی کو کال کر کے، درگا اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ پر سمرن درگا کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور رونے لگتی ہے، اور وہاں درگا بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ پھر سے پنچنگ بیگ کو زور زور سے ہٹ کرنے لگتی ہے۔ اس کے ہاتھ پہلے بھی بہت بار زخمی ہو چکے تھے اور اس بار پھر سے بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، ایون اس کے ہاتھوں سے بلڈ آنے لگتا ہے، پر درگا پھر بھی نہیں رکتی، وہ پنچنگ بیگ کو ہٹ کرتی ہی رہتی ہے۔ وہاں پہ سمرن سے درگا کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے گھر سے نکل جاتی ہے درگا کے گھر آنے کے لیے۔ وہ اس کے گھر کے باہر تو آ جاتی ہے پر اب اندر کیسے جائے، کیونکہ اسے پتا تھا اس گھر میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، پر وہ کسی بھی طرح درگا سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے وہ دیوار فلانگ کے اندر آ جاتی ہے اور الارم جو ہے وہ بجنے لگتا ہے۔ سمرن جو ہے وہ چھپنے لگتی ہے کہ میں کہاں چھپوں میں کہاں چھپوں، اور ایسے کرنے لگتی ہے۔ وہاں الارم سن کے درگا کے پاپا، اس کی اسٹیپ موم اور درگا بھی ترنت باہر آتے ہیں۔ درگا کے پاپا کہتے ہیں تم دونوں اندر جاؤ، لگتا ہے گھر میں کوئی زبردستی گھسا ہے، پر درگا اندر نہیں جا رہی تھی، وہ کہتی میں خود دیکھوں گی، اور درگا باہر جاتی ہے۔ اس کے ڈیڈ بھی اس کے ساتھ ہے، بیچاری سمرن کیا کرے، درگا تو اسے دکھ جاتی ہے پر ساتھ ڈیڈ تھے اس لیے وہ کچھ کر نہیں پاتی اور ادھر ہی چھپے رہتی ہے، پر جیسے اس کے ڈیڈ وہاں سے جاتے ہیں سمرن باہر نکلتی ہے اور کہتی درگا یہ میں ہوں۔ درگا بولتی وٹ، اب یہاں پہ کیا کر رہی ہو، پاگل ہو کیا، یہ الارم آپ کی وجہ سے بجا ہے؟ سمرن بولتی ہاں۔ درگا بولتی پاگل ہو گیا یار، اب میں ڈیڈ کو کیا ہی بولوں گی؟ سمرن بولتی آئی ڈونٹ نو۔ درگا بولتی پر آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمرن بولتی تو کیا کرتی، آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، ناراض ہو کے کال کٹ کر دیا، موبائل آف کر دیا، تو میں کیا کرتی، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ تو کبھی فور گاڈ سیک پاگل ہو کیا، ہمیں ہمارے بارے میں سب سے چھپانا ہے اور تم چوری چپے گھر آ گئی، وہ بھی آدھی رات کو، اگر ڈیڈ کو یا کسی کو پتہ چل جائے تو کتنا بڑا تماشا ہو جائے گا۔ سمرن بولتی اس میں سب آپ کی غلطی ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تبھی وہاں پہ درگا کے ڈیڈ آتے ہیں، کہتے درگا بیٹا کہیں کوئی ملا تمہیں؟ تو درگا بولتی ارے شٹ یار میں کہاں کروں، سمرن چھپو صوفے کے پیچھے جاؤ جلدی سے، اور درگا ایسے سمرن کو صوفے کے پیچھے چھپا دیتی ہے۔ سمرن بولتی لگتا ہے ڈیڈ الارم خراب ہو گیا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اچھے سے دیکھ لیا۔ اس کے ڈیڈ بولتے آر یو شیور؟ درگا بولتی ہاں ڈیڈ، ویسے بھی ایک پولیس والے کے گھر آنے کی بیوقوفی کون نہیں کرے گا۔ تو اس کے ڈیڈ بولتے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو جا کے سو جاؤ۔ درگا بولتی آپ جائیں میں سو جاؤں گی۔ تو درگا اچھے سے دیکھتی ہے، جیسے اس کے اسٹیپ موم اور ڈیڈ روم میں جاتے ہیں تو درگا سمرن کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے روم میں لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے تم پاگل ہو، کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ سوچتی ہو؟ سمرن بولتی ہاں پاگل ہوں، بس صرف آپ کے پیار میں پاگل ہوں، آپ کے پیچھے پاگل ہوں۔ درگا بولتی سمرن یہ ٹہنیا ایسی فضول باتیں کرنے کا نہیں ہے، تمہیں ابھی یہاں سے جانا ہوگا۔ درگا ایسے سمرن کو لے کے جا رہی تھی کہ سمرن کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑ جاتی ہے، کہتی ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا آپ کے ہاتھوں پہ؟
दुर्गावती नहीं कुछ नहीं। दुर्गा अपने हाथ पीछे करने लगती है। सिमरन कहती मेरी कसम हाथ आगे करो, तो उसके हाथ आगे करती है और देखते हैं कि इसके हाथ कितनी बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। और सिमरन ये देख के रोने लगती है। दुर्गावती अब रो क्यों रही हो? सिमरनवती ये क्यों किया आपने अपने हाथों के साथ? ऐसा क्यों करती हो यार? दुर्गावती मेरे गुस्से को अच्छे से जानती हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो सिमरन दुर्गा के हाथ पे किस करती है और रोने लगती है। तो दुर्गा का गुस्सा एकदम से खत्म हो जाता है। दुर्गावती अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। सिमरनवती हाथ देखो अपने, कैसे जख्मी कर दिया है, मत किया करो ना ऐसा, पता है ना मुझसे आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी ज़्यादा चोट लगी है आपको। सिमरन ऐसे रो रही थी कि दुर्गा उसके आंसू पोंछ रही थी। हे रिलैक्स, इट्स ओके, ये छोटी सी चोट है और इन छोटी मोटी चोटों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, ओके सो रिलैक्स। तारापति बस करो यार, आपके लिए होगी छोटी सी चोट, मेरे लिए नहीं है। कितनी ज़्यादा लगी है और ये छोटी सी चोट है, ऐसे क्यों करती हो यार अपने साथ? सिमरन ऐसे बोल के बहुत सोच सोच के रोने लगती है। तो दुर्गा उसे शांत कराती, उसे हक करती है। प्लीज जान चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। अच्छा ठीक है बैठो यहाँ पे। दुर्गा सिमरन को बिठाती है, उसे पानी देने लगती है। सिमरन बोलती नहीं चाहिए मुझे पानी, आप बताओ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? दुर्गा बोलती अरे यार ठीक हो, मुझे नीड नहीं है। सिमरन बोलती ठीक है मैं खुद उठा लूँगी। तो सिमरन फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है कबर से और दुर्गा के हाथ पे मरहम लगाने के बाद वहाँ पे पट्टी करती है और कहती आज के बाद ऐसा मत करना, ओके? दुर्गा कहती अच्छा ठीक है नहीं करूँगी। सिमरन बोलती पक्का नहीं करोगी ना? दुर्गा बोलती हाँ बाबा नहीं करूँगी, शांत हो जाओ आप। अच्छी तरह मुझे हक करो। और फिर सिमरन दुर्गा को टाइटली हक करती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे थे। और फिर दुर्गा कहती है आई एम सॉरी, मुझे मुझे कॉल नहीं कट करनी चाहिए थी ना, मोबाइल ऑफ करना चाहिए था। सिमरन बोलती आज के बाद ऐसा मत करना। सिमरन बोलती अब नहीं करोगे ना? दुर्गा बोलती ठीक है नहीं करूँगी, पर आप भी ऐसा मत करना, चोरी छुपे घर पे मत आना, घर में बहुत सिक्योरिटी है, समझी? सिमरन बोलती जानती हूँ। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे थे। दुर्गा बोलती अब आपको जाना चाहिए, इससे पहले कोई देखे। सिमरन बोलती मुझे भगा रही हो? दुर्गा बोलती नहीं पर ठीक है अभी मत जाओ, इतनी रात को जाना सेफ भी नहीं है, सुबह चली जाना ठीक है? सिमरन बोलती ठीक है। दुर्गा उठती अपने रूम के अंदर से लॉक कर दिए। कहती जानती हूँ ऐसे तो कोई नहीं आने वाला, पर फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। और फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे थे। दुर्गा सिमरन के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ रही थी, चलो अब सो जाओ। सिमरन बोलती है कि आई एम सॉरी। दुर्गा बोलती किस लिए? सिमरन बोलती मुझे भी आंटी को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। दुर्गा बोलती फिर कभी मत करना। सिमरन बोलती पर आप मुझसे छुपाती हो, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं ना? दुर्गा बोलती क्या किसने बोला ये? सिमरन बोलती आंटी ने बोला, मैंने भी एक बार देखा था, पर आपको क्यों आते हैं? दुर्गा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ मुझे बहुत नींद आ रही है। दुर्गा आंखें बंद कर लेती है, पर सिमरन वो नहीं सोती। दुर्गा के सोने के बाद ही सिमरन जो है वो दुर्गा के रूम की तलाशी करने लगती है कि शायद उसे मेडिसिन मिल जाए, मेडिसिन से पता चल जाएगा किस चीज़ की मेडिसिन खा रही है वो। और वो मेडिसिन ढूंढ भी लेती है, मेडिसिन की पिक ले लेती है और फिर दुर्गा के पास आके सो जाती है। कहती है हम सॉरी जान, मैं ये सब चुपके चुपके नहीं करना चाहती, पर आई नो आप मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे आपकी जासूसी करनी ही पड़ी। आई एम रियली सॉरी जान। सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा के फ्रंट पे किस करती है और फिर उसे हक करके सो जाती है। सुबह जब दुर्गा की आँख खुलती है तो वो देखती है सिमरन रूम में नहीं है। दुर्गा बोलती है अब ये सिमरन कहाँ चली गई? अरे यार कहीं किसी ने उसे जाते हुए देख तो नहीं लिया? और फिर यही सोच के दुर्गा उठती है और वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब वो दरवाजे से गई है, वो बाहर आती है और मेन गेट भी खुला हुआ था। तो दुर्गा जो है वो मेन गेट वगैरह सब बंद करती है और वापस रूम में आके लेट जाती है। और तभी थोड़ी देर में डोरबेल बजने लगती है। दुर्गा बाहर जाती है तो उसके जहाँ पता अरे ये गेट किसने बंद किया, मैं खुद खोल के गया था। तो दुर्गा बोलती सॉरी मुझे लगा कि शायद कुछ किसी ने खुला छोड़ दिया। उसके डैड बोलते अच्छा ठीक है, तो वो अंदर आ जाते हैं। और फिर दुर्गा बोलती आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे? उसके डैड बोलते हाँ तुम्हें भी चलना चाहिए था, पर तुम तो सोती ही रहती हो। तो दुर्गा बोलती ठीक है। दुर्गा अपने रूम में जाती है, वो तुरंत मोबाइल उठाती है और सिमरन को कॉल लगा देती है। सिमरन बोलती अभी पहुंची मैं घर, मुझे बहुत नींद आ रही है, आई वांट टू स्लीप। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है गुड नाइट चांद। सिमरन बोलती अच्छे से गुड नाइट बोलते होते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता। दुर्गावती अच्छा जी, तो फिर ठीक है अच्छे से गुड नाइट जान। सुनावती अरे नहीं किस तो। दुर्गावती अच्छा किसको किस चाहिए और ना दो तो? सुनावती दुर्गावती अच्छा ठीक है गुड नाइट जान, अच्छे से सोना ओके, गुड नाइट। अब मैं कॉल रख रही हूँ ठीक है? और ऐसे ही बोल के दुर्गा कॉल कट कर देती है और फिर हंसने लगती है और फिर दुर्गा भी ऐसे ही लेटती है।
اور تبھی اسے اپنی مما کی بات یاد آنے لگتی ہے کہ تمہیں اپنی میڈیسنس ٹائم پہ کھانی ہوں گی۔ تو درگا جو ہے وہ میڈیسن اٹھاتی ہے، اور میڈیسن جیسے ہی اٹھاتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ رات کو اس کی میڈیسن کسی نے اٹھائی تھی، اس کے ساتھ روم میں تو صرف سمرن تھی۔ تو درگا کو غصہ آنے لگتا ہے کہ میں نے منع کیا تھا پر سمرن پھر بھی، اور پھر درگا بیٹھ جاتی ہے غصے میں، اور اپنے ہاتھ پہ کی ہوئی پٹی کو دیکھتی ہے غصے میں، وہ پٹی بھی کھول دیتی ہے کیونکہ اسے سمرن پہ غصہ آ رہا تھا۔ اور وہاں سمرن جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھتی ہے وہ فریش ہوتی ہے اور کالج کے لیے نکل جاتی ہے، اور یہاں درگا وہ بھی کالج کے لیے نکلتی ہے، اور سمرن درگا کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی درگا روم میں آتی ہے، یعنی کلاس روم میں انٹر ہوتی ہے، تو سمرن اس کے ہاتھوں پہ دیکھتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ اس دفعہ پٹی نہیں تھی، تو سمرن سے کہتی ہے آپ نے پٹی کیوں اتاری؟ درگا بتی میری مرضی۔ سمرن بتی آپ ناراض ہو مجھ سے؟ درگا بتی میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ سمرن بتی اس کا مطلب آپ مجھ سے ناراض ہو؟ درگا بتی یار بولا نا نہیں ہوں ناراض۔ سمرن بتی اوکے فائن، چلا کیوں رہی ہو؟ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ درگاوتی اب ان کی آنکھیں ہیں تو وہ دیکھیں گے ہی نا۔ سمرنوتی آپ روڈ ہو رہی ہو۔ درگاوتی میں شروع سے ہی ایسی ہوں۔ اور سمرنوتی اوکے ٹھیک ہے، آئی نو آپ مجھ سے ناراض کیوں ہوں، کل رات کے لیے نا، آئی ایم سوری، پر آپ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی تو مجھے خود سے سب پتہ کرنا ہوگا نا۔ ٹھیک ہے فائن، میں نے آپ کی میڈیسنس دیکھی تھی پر آئی پرومس میں نے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خود بتاؤ آپ کس چیز کی میڈیسنس لے رہی ہو۔ درگاوتی یہ تو تم جانتی ہو نا مجھے پینک اٹیک آ رہے ہیں، تو آبویسلی کس چیز کی لوں گی؟ ڈپریشن کی میڈیسنس لوں گی نا میں۔ سمرنوتی پر آپ ڈپریشن کی میڈیسنس کیوں لیتی ہو؟ درگاوتی کیونکہ میں ڈپریشن میں ہوں۔ سمرنوتی پر کیوں؟ درگاوتی بس کرو یار، تمہیں سب کچھ کیوں جاننا ہے میری لائف کے بارے میں؟ اور درگا ایسے زور سے چلاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی جاتی ہے۔ سمرن کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ درگا سب کے سامنے چلا کے گئی تھی اور پوری کلاس سمرن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سمرن جو ہے وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ بھی باہر آ جاتی ہے۔ یہاں درگا اتنے غصے میں تھی کہ وہ کلاس روم نہیں چھوڑتی، وہ کالج ہی چھوڑ دیتی ہے، اپنی بائک چلاتے ہوئے کہیں چلی جاتی ہے۔ اور یہاں سمرن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اپسیٹ بیٹھی ہوتی ہے، تبھی اس کے پاس وہی لڑکی آتی ہے جو اس سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی تھی۔ سمرن سے بولتی ہے کہ میں آپ سے فرینڈ شپ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہے اس لیے کیونکہ تمہیں درگا نے روکا ہے، تم اس کی ہر بات مانو، پر وہ تم سے کیسا بہیو کرتی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ تمہاری دوستی کی لائق ہے۔ تمہاری دوستی کی لائق میں بھی نہیں ہوں، پر وہ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے دوستی نہیں کر سکتی تو اس سے دوستی کیوں نبھا رہی ہو؟ وہ سچ میں تمہاری دوستی ڈیزرو نہیں کرتی ہے۔ سمرن بولتی ہے کہ آپ مجھے نہیں بتا سکتی کون ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں، اور اگر کوئی میری دوستی ڈیزرو کرتا ہے نا تو وہ صرف درگا ہی ہے۔ شاید آپ کو یاد نہیں یہ پورا کالج مجھے کیسے ٹریٹ کرتا تھا اور وہ مجھے کیسے ٹریٹ کرتی تھی، آپ سب لوگوں نے اسے سمجھ ہی نہیں پائے۔ یو آر رائٹ، اگر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تو وہ میں ہوں، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی بیکاز وہ ایک ہیرا ہے، ہیرا۔ اور ایسے بول کے سمرن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے پوری طرح پاگل ہے، اسے درگا کے علاوہ کوئی اور دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو بولتی چھوڑو اسے سمجھانا فضول ہے، اور وہ لڑکی وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اب وہ لڑکی سچ میں سمرن کا بھلا چاہتی تھی کیونکہ وہ سمرن کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکی تھی، پر وہ چاہتی تھی کہ سمرن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، اس لیے وہ سمرن کو سمجھانے آئی تھی، پر سمرن نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا۔ اور سمرن جو ہے وہ اپسیٹ ہو کے وہ ایک نکر میں بیٹھی تھی، آج اس نے کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، اور اس لیے پرنسپل بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کیمرے سے دیکھ رہی تھی کہ سمرن پورا دن سے کیفیٹیریا میں ہی بیٹھی تھی۔ تو پرنسپل اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ آج تم نے کوئی بھی کلاس اٹینڈ کیوں نہیں کی؟ سمرن کھڑی ہوتی ہے کہ آئی ایم سوری میم، وہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی۔ تو وہ یہ جانتی ہوں اس کالج میں جو بھی ہوتا ہے وہ میرے تک پہنچ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ درگا نے تم پہ چلایا، اور بھولو مت تم ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو، اگر کسی کا چلانا تم پہ اتنا افیکٹ کرتا ہے تو تمہیں پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے۔ سمرن بولتی میم آپ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پروفیسر کہتی تم یہی تو کر رہی ہو، اس نے تم پہ چلایا اور تم پورا دن پڑھائی چھوڑ دی ہو، سیریسلی لگتا ہے کہ تم اس بار ٹاپ تو کیا پاس بھی نہیں ہو پاؤ گی؟ اور وہ سمرن کو بہت کچھ سناتی ہیں اور ٹون مارتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سمرن رونے لگتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور تبھی وہ لڑکی جو ہے وہ سمرن کے پاس آتی ہے، اسے جو ہے وہ رومال دیتی ہے اور ساتھ ساتھ پانی کی بوتل کا ڈھکن میں کھول کے اس کے آگے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جانتی ہوں میرا انٹرفیئر کرنا بالکل نہیں پسند، پر میم نے جو بولا وہ صحیح بولا، کڑوے بول ضرور تھے پر ان میں سچائی بہت تھی، کسی ایک لڑکی کے پیچھے اپنی پڑھائی مت چھوڑو۔ سمرن بولتی ہے کہ کیا چاہتی ہو، کیوں بار بار میرے آس پاس آ جاتی ہو؟ جانتی ہو نا اگر درگا نے تمہیں میرے آس پاس دیکھ لیا تو وہ کیا ہی کر جائے گی؟ تو بولتی ہے تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ سمرن بولتی میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں، سمجھی؟ وہ کہتی صاف دکھتا ہے تم مجھ سے ڈرتی ہو پھر بھی اس کے ساتھ رہتی ہو،
ڈرتی ہو اس لیے ساتھ ہو یا وہ پسند ہے اس لیے ساتھ ہو؟ سمرن بولتی ہے اس لیے ساتھ ہو کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہے، وہ باقی سب کی طرح سیلفش نہیں ہے، وہ جو ہے منہ پہ ہے، پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو وہ ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ٹون کاٹ رہی ہو۔ سمرن بولتی ہاں دکھ گیا آپ کو کہ میں آپ کا ٹون کاٹ رہی ہوں، تو پلیز مجھ سے دور رہو۔ سمرن جانے لگتی ہے کہ تبھی وہ لڑکی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، سمرن اسے غصے سے گھورتی ہے تو وہ ایک دم سے ہاتھ اوپر کرتی ہے، سوری میں تمہارا برا نہیں چاہتی، یہ بات کب سمجھو گی تم؟ سمرن بولتی آپ کب سمجھو گی کہ میں نہیں چاہتی آپ میرے آس پاس گھومو؟ بولتی صرف اس لیے تم مجھے اور میری دوستی ایکسیپٹ نہیں کر رہی کیونکہ درگا نے تمہیں منع کیا ہے؟ اور سیریسلی وہ لڑکی تم سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی ہے، تمہیں اپنی پراپرٹی سمجھتی ہے اور تم اس کے سارے حکم مانتی ہو۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم اس کے پیچھے اتنی پاگل ہو، اس کے ہر ایک بات مانتی ہو؟ کیا وہ تمہیں ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے؟ تو یہ بات سنتے ہی سمرن غصے سے بولتے انف از انف، اوکے بہت ہو گیا، کب سے تم بکواس کر رہی ہو، میں تمہاری بکواس سن رہی ہوں، اگر تم نے ایک اور لفظ درگا کے بارے میں بولا نا تو میں برداشت نہیں کروں گی، جسٹ اسٹے اوے فرام می، سمجھی؟ اور سمرن ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ ہنسنے لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو سمرن اچھی لگنے لگی تھی، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ، غصہ اور معصومیت یہ سب اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اب وہ لڑکی چاہ کے بھی خود کو سمرن سے دور نہیں رکھ پا رہی تھی، اسی لیے سمرن جب کلاس میں بیٹھی تھی تو وہ لڑکی سمرن کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ سمرن بولتی ہے جانتی ہو نا یہ درگا کی جگہ ہے، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو لڑکی بولتی پر درگا تو یہاں ہے ہی نہیں، تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں کیونکہ یہاں پہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ سمرن بولتی اوہ ریئلی؟ تو سمرن ایسے اپنا پین نکالتی ہے اور وہاں پہ درگا کا نام لکھ دیتی ہے کہ لو نام ہو گیا، اب اٹھو یہاں سے۔ تو وہ ہنستی ہے کہ تم کتنی زیادہ کیوٹ ہو یار، تمہاری یہ کیوٹنس مجھے پہلے کیوں نہیں دکھی؟ درگا شاید اسی لیے تمہارے ساتھ رہتی ہے کیونکہ تم کیوٹ ہو، انوسینٹ ہو اور تھوڑی سی ضدی بھی۔ سمرن بولتی اوہ تم مجھے کیوں پکا رہی ہو، پلیز یہاں سے جاؤ، وہ درگا نے تمہیں یہاں پہ دیکھ لیا نا، آئی سویئر وہ تمہارا منہ توڑ دے گی۔ تو بولتی تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ سمرن بولتی میں اسے ڈرتی نہیں ہوں کہ میں اسے، تو ایسے بول کے ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے، کہتی میں اسے کیا؟ سمرن بولتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ سمرن ایسے اٹھ کے دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ لڑکی سمرن کے پاس آ کے دوسری سیٹ پہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ سمرن بولتی اوہ تم مجھے فالو کیوں کر رہی ہو، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ تو وہ کہتی تمہیں چاہتی ہوں۔ سمرن بولتی واٹ ربش، کیا بکواس ہے یہ؟ تو وہ ہنستی ہے اور کہتی ہاں ہاں مذاق ہی تھا، ریلیکس، تمہاری دوستی کو چاہتی ہوں میں۔ درگا جیسے لڑکی کے ساتھ تم اتنی وفا کر رہی ہو تو میرے ساتھ کتنی ہی کرو گی، پلیز میری دوست بن جاؤ نا۔ میری لائف میں میری بہت سی فرینڈس تھی پر ساری ایک نمبر کی بے وفا، سب میرے ساتھ اپنے مطلب کے لیے تھی پر کوئی بھی تمہارے جیسے نہیں دیکھی، تم سب سے الگ ہو۔ تم اگر کسی سے فرینڈ شپ کرتی ہو تو اسے دل سے نبھاتی ہو، اس کے پاس ہونے پہ اس کی تعریف نہیں کرتی، اس کے پیٹ پیچھے بھی اس کی برائی نہیں بلکہ تعریف ہی کرتی ہو۔ تو تمہاری جیسی فرینڈ کون نہیں چاہے گا؟ بس میں بھی چاہتی ہوں تمہیں، تمہاری دوستی کو، تو پلیز بن جاؤ نا یار دوست۔ سمرن بولتی ہے پلیز مجھ سے دور رہو، سمجھی؟ تمہارا بھلا چاہتی ہوں تبھی کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری یہ ساری باتیں درگا نے سن لی نا، آئی سویئر وہ تمہارا بہت برا حشر کرے گی، تمہارے ایک دو دانت تو پکا ٹوٹ ہی جائیں گے، ہاں شاید پورے ہی ٹوٹ جائے۔ اب جوانی میں بوڑھا دکھنا کسے ہی پسند ہوگا، تو پلیز دور رہو اوکے، یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ اور سمرن ایسے بول کے واپس اپنی اور درگا والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو بھی پروفیسر اسے دیکھ لیتی ہے کہ یہ تمہارا کیا چل رہا ہے سمرن، کبھی اس سیٹ پہ کبھی اس سیٹ پہ، ہاں ایک جگہ پہ تمہیں چین کیوں نہیں آ رہا؟ سمرن بولتی سوری سوری میم، اور ایسے بول کے سمرن بیٹھ جاتی ہے اور پھر پڑھائی پہ فوکس کرنے لگ جاتی ہے۔ اور تبھی اسے درگا کی کال آتی ہے، سمرن کال دیکھ کے ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ بغیر میم سے پرمیشن لیے خوشی کے مارے باہر بھاگ پڑتی ہے اور درگا کی کال اٹھاتی ہے۔ درگا سے کہتی ہے ایم سوری، مجھے اس طرح سب کے سامنے چلانا نہیں چاہیے تھا۔ سمرن بولتی ہے کہ اٹس اوکے، کہاں ہو؟ درگا بولتی تھوڑا باہر آئی ہوں کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے۔ سمرن بولتی مجھے بھی لے جاتے؟ درگا بولتی ضرور پر ابھی نہیں۔ سمرن بولتی آئی مس یو، درگا بولتی آئی مس یو ٹو۔ سمرن بولتی ابھی بھی ناراض ہوں مجھ سے؟ درگا بولتی نہیں۔ سمرن بولتی تو پلیز میرے پاس آ جاؤ، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آئی مس یو۔ درگا بولتی ٹھیک ہے آؤں گی پر تھوڑی دیر کے بعد۔ سمرن بولتی مطلب ابھی بھی مجھ سے خفا ہو؟ درگا بولتی پلیز سمرن بولا نا تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے آپ کلاس میں ہوگے نا، کلاس اٹینڈ کر لو، سنو اب سوری مجھے چلانا نہیں چاہیے تھا نا۔ سمرن بولتی اٹس اوکے، پلیز واپس آ جاؤ، بس آپ کو دیکھنا ہے۔
بولتی ٹھیک ہے آ رہی ہوں، پھر کیسے بول کے کال کٹ کر دیتی ہے، وہ گہری سانس لیتی ہے، کہتی ہے میں بھی کتنی اسٹوپڈ ہوں، وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے اور میں اس پہ صرف غصہ کرتی رہتی ہوں، میں کب سدھروں گی؟ میں ہمیشہ ان لوگوں سے دور کیوں جاتی ہوں جو میرے قریب رہنا چاہتے ہیں، پر میں سمرن کو نہیں کھو سکتی، نہیں کسی قیمت پہ بھی نہیں، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی، اپنا غصہ مجھے سائڈ پہ رکھنا ہوگا، پلیز 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 درگا اپنے غصے پہ قابو رکھنا سیکھ۔ اور درگا ایسے ہی بول کے ایک پیاری سی اسمائل کرتی ہے اور سمرن کے بارے میں سوچتے ہوئے کالج کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہاں لیکچر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بریک ٹائم ہو جاتا ہے، تو سمرن جو ہے وہ کیفیٹیریا میں آ کے بیٹھتی ہے اور درگا کا ویٹ کر رہی تھی، تبھی وہ لڑکی پھر سے سمرن کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے بھی تھی جو وہ سمرن کے آگے رکھتے کہ لو کھاؤ، تمہارے لیے لائی ہوں ہماری دوستی کی پہلی ٹریٹ۔ تبھی وہاں پہ درگا آ جاتی ہے، کہتی واٹ دوستی کی پہلی ٹریٹ؟ سمرن تم نے اس سے دوستی کر لی؟ سمرتی نہیں 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 درگا آئی کین ایکسپلین۔ درگا غصے میں بس جانے لگتی ہے وہاں سے کہ سمرن اس کے پیچھے جاتی ہے، سمرن اس کا ہاتھ تھامتی ہے، کہتی درگا پلیز میری بات سنو، میں نے اس سے کوئی دوستی نہیں کی۔ درگا اتنے غصے میں تھی پیچھے دیکھتی نہیں ہے، بس ہاتھ جھڑکتے وہاں سے چلی جاتی ہے، اب اتنے زور سے ہاتھ کو جھٹکتی ہے کہ سمرن جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور پیچھے رکھی ہوئی چیئر جو ہے وہ اس کے بیک پہ لگ جاتی ہے اور درگا غصے میں تھی، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، وہ دیکھتی ہی نہیں، تبھی وہ لڑکی سمرن کے پاس آتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، کہتی دیکھا میں نے بولا تھا نا وہ تمہیں دوستی کے لائق نہیں ہے، پلیز اٹھو، تمہیں زیادہ لگی ہے کیا؟ تبھی سمرن اس لڑکی پہ چلا دیتی ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز مجھ سے دور رہو، اور ایسے ہی بول کے سمرن درگا کے پیچھے جاتی ہے۔ درگا ایسے بائک سٹارٹ ہی کرتی ہے کہ سمرن اس کے سامنے آ کے کھڑی جاتی ہے، درگا بولتی پلیز ہٹو ورنہ تمہارے اوپر سے بائک گزار کے چلے جاؤں گی۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے گزار کے جاؤ، درگا بولتی پلیز ہٹو سامنے سے۔ سمرن اس کی کیس نکال لیتی، کہتی پلیز درگا شانت ہو جائے، ایک بار میری بات سنو، میں نے کوئی اس کی دوستی ایکسیپٹ نہیں کی، اوکے آئی ایم سوری، اوکے وہ خود میرے پاس آ کے بیٹھی تھی، میں اسے جانے کا بولنے ہی والی تھی، درگا بولتی پر بولا نہیں۔ سمرن بولتی ایک بار میری بات تو سن لو یار، پر درگا اس کی بات نہیں سن رہی تھی، تبھی وہ لڑکی آتی ہے، کہتی درگا اس کی بات سن لو، اس نے صحیح کہا، اس نے میری دوستی ایکسیپٹ نہیں کی، میں ہی تھی جو اس کے پیچھے پڑی تھی کیونکہ میں گلٹی ہوں، گلٹی فیل کرتی ہوں جو میں نے اس کے ساتھ کیا، اور میں اب جان چکی ہوں سمرن ایک پیور ہارٹ لڑکی ہے اور اب مجھ سے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، پر تم اسے ہرٹ کر رہی ہو، تم اس کی دوست ہو کہ دشمن؟ تم نے اسے اتنے زور سے جھٹکا، ایک بار پیچھے بھی نہیں دیکھا، اسے کتنے زور سے لگی تھی۔ درگا بولتی اوہ اب تم مجھے بتاؤ گی اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ بولتی ہاں بتاؤں گی، اگر تم اس کے ساتھ برا بہیو کرو گی تو بتاؤں گی۔ درگا تم لکی ہو، تمہارے پاس اتنی اچھی دوست ہے پر تمہیں اس کی قدر نہیں۔ درگا غصے میں جانے لگتی ہے کہ سمرن کہتی تم اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ یہاں سے، پلیز ہاتھ جوڑتی ہوں، درگا اور میرے بیچ آنا بند کرو۔ اب لڑکی کہتی ٹھیک ہے صرف تمہارے لیے جا رہی ہوں، اور ایسے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور درگا جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑی تھی، سمرن اس کا ہاتھ تھامتے کہتی درگا پلیز میری بات سنو۔ جیسے سمرن درگا کے سامنے آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ درگا کی آنکھوں میں آنسو تھے، سمرن بولتی اب رو رہی ہو، پر اب کیوں رو رہی ہو؟ بولتی آئی ایم سوری میں نے آپ کو ہرٹ کیا نا۔ سمرن بولتی ارے نہیں آپ نے ہرٹ نہیں کیا، آپ نے اپنے جان بوجھ کے نہیں کیا نا۔ درگا بولتی اس نے صحیح کہا، میں آپ کی دوستی کے لائق نہیں ہوں، آئی ایم سوری مجھے پلیز معاف کر دو، میں جا رہی ہوں بہت دور جا رہی ہوں آپ سے۔ درگا جانے لگتی ہے کہ سمرن اسے پیچھے سے ہگ کر لیتی تھی پلیز جون کو، آپ مجھے ہرٹ نہیں کرتی ہو، آپ تو مجھے خوشی دیتی ہو، سکون دیتی ہو، بھولو مت آپ نے مجھے کتنا سپورٹ کیا ہے، میرا کتنا خیال رکھا، کتنی بار میری جان بچائی ہے، پلیز درگا پلیز جون کو، آئی نیڈ یو، مجھے ہمیشہ آپ کی نیڈ ہے، پلیز کہیں مت جاؤ، پلیز میری قسم پلیز درگا پلیز آئی لو یو لارڈ، درگا میں نہیں جی پاؤں گی، پلیز مت جاؤ۔ اور درگا روتے ہوئے پیچھے گھومتی ہے، سمرن کے فیس کو ٹچ کرتی ہے، آئی لو یو ٹو، میں نہیں جی پاؤں گی پر میں بہت ہرٹ کرتی ہوں آپ کو، میں بہت بری ہوں سمرن پلیز مجھ سے دور چلے جاؤ۔ سمرن درگا کو ہگ کر لیتی ہے، کہتی نہیں مجھے نہیں جانا آپ سے دور، آپ مجھے ہرٹ نہیں کرتی ہو، پلیز پلیز ایسا مت بولو، آئی لو یو پلیز میرے ساتھ رہو۔ اور ایسے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹائٹلی ہگ کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ وہاں وہ لڑکی ان دونوں کو دیکھ تو رہی تھی پر وہ ان کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور ایک دوسرے کے پیار اور کیئر دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط کیا، درگا ہی سمرن کے لیے صحیح ہے، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں درگا سمرن کو لے کے اس کے گھر آ جاتی ہے، سمرن بولتی ہے ابھی تو کالج چھوٹا بھی نہیں تھا، مجھے پہلے لے کے کیوں آ گئے؟ درگا بولتی ہے پلیز تھوڑا آرام کر لو، اور ایسے ہی بول کے اس کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہو، بولتی چلو لے جاؤ، بیگ میں لگی تھی نا میں دبا دیتی ہوں۔
تو سمرن ایسے ہی الٹا ہو کے لیٹ جاتی ہے اور درگا اس کی پیٹھ دبانے لگتی ہے، پیٹھ دباتے دباتے اسے پیٹھ پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سوری۔ سمرن کہتی ہے hey پلیز ڈونٹ سوری، اوکے سب ٹھیک ہے۔ اور درگا بیک پہ جو ہے وہ ایک سافٹ سی کس کرتی ہے اور سمرن کی اسے نکل سے آتی ہے اور درگا پھر سے کس کرتی ہے۔ تبھی جو ہے وہ روم میں آنٹی آ جاتی ہے اور درگا سے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے، پر آنٹی دیکھتی ہے کہ اس کے پیٹھ پہ کچھ کر رہی تھی، تو آنٹی بولتی کیا ہوا، تم اس کے پیٹھ پہ کیا کر رہی تھی؟ درگا بولتی وہ اس کے پیٹھ پہ تھوڑا درد تھا نا تو بس مساج کر رہی تھی۔ تو بولتی واٹ، کیا ہوا بیٹا، کیسے درد ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو سمرن بولتی ہاں آنٹی سب ٹھیک ہے، وہ بس چلتے ہوئے پیر سلپ ہو گیا تھا اور بیک پہ لگ گئی اور کچھ نہیں۔ اور درگا ہے نا وہ میرا خیال رکھ رہی ہے نا۔ آنٹی بولتی کیسے لگ جاتی ہے تمہیں، یہ نا کالج تمہارا گندا ہے، منحوس ہے، جب سے اس کالج میں تم نے قدم رکھا ہے نا تمہیں ایک ایک کر کے چوٹ لگتی ہی جا رہی ہے، تم نے کالج چھوڑ دو۔ سمرن بولتی نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے۔ درگا بولتی آنٹی صحیح کہہ رہی ہے۔ تو سمرن بولتی ارے آپ بھی آنٹی آپ دونوں نا پلیز شانت ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مجھے پانی دے دو آنٹی پلیز۔ تو آنٹی پانی لینے جاتی ہے تو سمرن درگا کے لپس پہ کس کرتی ہے اور ایک دم سے ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ درگا ہنستی ہے اور کہتی ہے کیا تھا؟ سمرن بولتی آنٹی کے سامنے فضول بات مت کرنا اوکے، آنٹی اس بات کو پکڑ لیں گی اور آپ کی وجہ سے مجھے چوٹ نہیں لگی تو گلٹی فیل مت کرو اوکے، سب ٹھیک ہے۔ میرے تو دیکھو اسمائل دو۔ تو درگا ایک اسمائل دیتی ہے، پھر سمرن بھی اسمائل دیتی ہے، وہ درگا کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے۔ تبھی آنٹی جو ہے وہ پانی کا گلاس لے کے آتی ہے، سمرن پانی پیتی ہے اور آنٹی وہاں سے چلی جاتی ہے دونوں کے لیے کھانا لگانے کے لیے۔ اور یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہگ کر کے لیٹ جاتے ہیں اور سمرن درگا کے تھوڑے سے قریب آتی ہے اور جیسے وہ درگا کے تھوڑے قریب آتی ہے تو درگا دوسری طرف منہ پھیر لیتی ہے۔ سمرن بولتی کیا ہوا؟ درگا بولتی وہ مما کی بات یاد ہے نا؟ سمرن بولتی پر روم میں تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ درگا بولتی آنٹی تو گھر ہی ہے نا، کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ سمرن بولتی ہاں یو آر رائٹ۔ تبھی آنٹی آ جاتی ہے، دونوں کے لیے کھانا لاتی ہے اور دونوں جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور درگا کی آنکھوں کے سامنے عجیب عجیب سا کچھ پھرنے لگتا، مطلب اسے عجیب عجیب سی کچھ میموری ٹائپ کچھ یاد آنے لگتی جو تھوڑا دھندلا دھندلا تھا۔ درگا ایک دم سے کھانے کی پلیٹ رکھتی ہے اور ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے سر پہ یوں جھٹکنے لگتی ہے۔ سمرن کھڑی ہوتی کہتی کیا ہوا درگا آپ ٹھیک ہو؟ سمرن ایسے درگا کے سر کو پکڑتی ہے، درگا کہتی مجھے کچھ ہو رہا ہے آئی ڈونٹ نو، میرا سر۔ اور درگا ادھر ہی بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ سمرن کہتی درگا کیا ہوا آپ ٹھیک تو ہو نا؟ سمرن بہت زیادہ پینک کرتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ ترنت آنٹی کو بلاتی ہے، آنٹی ڈاکٹر کو کال کرتی ہیں اور سمرن آنٹی دونوں مل کے درگا کو بیڈ پہ لیٹاتی ہیں۔ تبھی ڈاکٹر آتا ہے، وہ درگا کو چیک کرتا ہے اور کچھ میڈیسنز وغیرہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی ویکنیس ہے اور لڑکی بہت زیادہ اسٹریس لے رہی ہے، شاید ڈپریشن میں ہے۔ میری مانو تو ایک ڈاکٹر کا نمبر ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ مجھے، اس سے کنسلٹ کر لو ایک بار۔ اور ایسے ہی بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سمرن جو ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور آنٹی کہتی ہے کہ بچی اور کیا ہی کرے گی، جس کی فیملی میں اتنی پرابلمس چل رہی ہیں اس کی لائف میں تو ڈپریشن ہوگی ہی نا۔ سمرن پھر سے ڈپریشن والی بات سنتی ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ اسے وہ میڈیسن چیک کروا لینی چاہیے، اور ابھی جو ڈاکٹر آیا تھا اس ڈاکٹر کو وہ میڈیسنس دے دیتی ہے اور وہ میڈیسنس کے بارے میں پوچھتی ہے، تبھی ڈاکٹر کی کال آ جاتی ہے اور وہ سمرن کو اس میڈیسن کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھانے لگ جاتا ہے اور سمرن سن کے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ اس میڈیسنس کا راز کیا تھا اور وہ کیا راز ہے جو درگا سمرن سے چھپا رہی ہے اور وہ کیوں چھپا رہی ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ اور ہاں جان سے پہلے پیار سے چھوٹی سی ننھی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے۔